बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पावर शिफ्ट होनी है। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहनी है, लेकिन अली अमीन खान गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, इमरान खान साहब ने उनको हटाया। सुहेल खान अफरीदी का नाम सामने आया, लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आया, एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर वफाकी हुकूमत के सर्कल्स के अंदर इस नाम को लेकर काफ़ी शोर मचाया गया, कई किस्म के इल्जामात लगाए गए। आज खैबर पख्तूनख्वा में रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम पार्टी मीटिंग हुई है और उस इजलास के अंदर बड़े सख्त किस्म के फैसले किए गए हैं। और कल के ही दिन DGISPR की जानिब से एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, शायद ये उसका रिएक्शन था। पहले कहा जाता था तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हिस्सों में धड़ों में तकसीम है। सदीक जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें आज वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त से जो है वो नवाजा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है, क्या अब भी वो धड़े मौजूद हैं या फिर वो प्लस हो चुके हैं? और क्या लगता है आपको सुहेल अफरीदी जो है वो वजीर आला बन जाएंगे? देखिए फ़हीम भाई, हमें पिछले 10-12 घंटे में दो तब्दीलियां देखने में नजर आई हैं। एक हमें तब्दीली देखने में नजर आई कि जो ग्रुपिंग थी, क्योंकि ये एक रियलिटी है, कुछ 4 ग्रुप थे KPK में। एक अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप था, एक असद कैसर साहब के हवाले से आया कि कुछ लोग उनके बहुत करीब हैं, एक आतिफ खान साहब वगैरह का ग्रुप, और एक जो है वो कहा जाता है कि जुनैद अकबर साहब के कुछ करीबी साथी है। 3-4 पैरल ग्रुप्स थे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ये बात सामने आई या ये खदशा था कि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को हटा देंगे, तो उस वक्त हर ग्रुप की ये कोशिश थी कि हमारा वज़ीर आला आ जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी भी ग्रुप का वज़ीर आला लेने के बजाय सुहेल अफरीदी साहब का नाम देकर और सरप्राइज कर दिया। और इसीलिए इमरान खान साहब ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि हिला के रख दी उन्होंने। नहीं, इनको सपोर्ट मुराद सईद की थी। देखिए वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने कितना बड़ा सरप्राइज दिया कि सब चकरा के रह गए कि यार ये हुआ क्या है, और कोई इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। खैर, उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ लोगों ने वारदातें डाली कि यार ये नहीं तो ये कर लो, तो उधर से कहा जा रहा है कि हम इसको नहीं बनने देंगे, और इस तरह की बातें की गई। लेकिन गेम चेंजर जो साबित हुई वो जो मीटिंग हुई KPK में, जिसमें जो नौजवान MPs थे उन्होंने जो अग्रेसिव गुफ्तगू की और उन्होंने जो ये बात की, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा उसके खिलाफ हमारा ऐलान बगावत है। और जब गम गुस्सा तो नहीं कह सकते, सिर्फ गुस्सा ही कह सकते हैं, जब उनका ये जो सारा गुस्सा है सदीक भाई, ये क्यों हुआ है? क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह है, परवेज रशीद का वो बयान है, या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं और उसमें कहा कि हम नहीं बनने देंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये गुस्सा उसके ऊपर नहीं था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हम बाद में आते हैं। देखिए, गुस्सा इस बात पे था कि जब ये बात जब ये वफाकी हुकूमत ने कह दी, और असल में तो वफाकी हुकूमत वाला मामला भी इतना नहीं था। असल में तो उस मीटिंग में एक PTI की अहम शख्सियत ने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया है कि कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। और उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि KPK असेंबली की इमारत में ताले लग जाएं, लेकिन सुहेल अफरीदी को कहा गया कि नहीं बनने दिया जाएगा। तो इसके ऊपर जब नौजवान जो MPs हैं उन्होंने जब गुफ्तगू की, तो इतनी उन्होंने सख्त गुफ्तगू की कि फिर सबको सांप सूंघ गया। सबसे मुराद यह कि वो लोग जो थोड़ी सी दरमियान में वारदातें डाल रहे थे कि देख लें, कर लें। और फिर दूसरी बात यह है कि एक नैरेटिव चलाया गया कि जनाब, पहले कहा गया, वो जो आपने स्टोरी ब्रेक की थी कि 22 MPs हैं, जो 22 MPs हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश जी, जो आपने बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इजलास में कहा कि 22 MPs हैं जिन्होंने बयान अल्फी कहीं और लिखकर दिए हुए हैं, वो हमारे नहीं है, वो अब उनके MPs हैं, तो वो जो उधर से कहा जाएगा तो वो ही करेंगे। और ये 22 का फिगर इसलिए दिया गया कि अपोजिशन को टोटल 19-20 वोट चाहिए, तो इसलिए ये कहानी चलाई गई थी। और इमरान खान साहब को भी यही कहा गया कि जी अगर आप अली अमीन को हटाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी और हुकूमत हम नहीं बना पाएंगे। फिर एक फिगर 35 की भी आई। अच्छा। और कुछ लोगों ने कहा जी 35 लोगों ने बैन एल्फी लिख के दिए हुए हैं और वो वोट नहीं देंगे। तो वहां पे बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि यार अगर 35 बंदे या 22 बंदे वोट नहीं देते ना दे। उन्होंने कहा ये सीक्रेट बैल्टिंग थोड़ी है, ये खुफिया रायशुमारी थोड़ी है। हाथ उठा के वो कहेगा ना कि मैं बगावत कर रहा हूँ इमरान खान से, मैं गद्दारी कर रहा हूँ इमरान खान से, मैं काउंट होंगे, एज में जाएंगे, नोज में जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ओपनली कहेंगे ना, आप खड़े होकर कहेंगे कि मैं इमरान खान से बगावत कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, जो इस मौके के ऊपर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा,
کیا وہ کے پی کے میں رہ سکتا ہے؟ مجھے ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اس وقت کے پی کے اسمبلی میں 90% مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, بڑے جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں. تو ان کو کئیوں کو تو ایسے لوگوں کو عمران خان نے ٹکٹ دیا جو وہم و گمان میں نہیں تھا. میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں صدیق بھائی, یہ جو سہیل افریدی صاحب کا نام جب دیا گیا تو خان صاحب کو ان کا نام نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا وہ جو خیبر والا لڑکا ہے اس کو بنا دو, وہ جو آئی ایس ایف میں تھا اس کو بنا دو. پھر ادھر ایک رہنما نے کہا ان کا نام سہیل افریدی ہے, کہتا ہاں سہیل افریدی کو بنا دو. مطلب یہ کہ ایسے ایم پی ایس بھی آئے ہیں جن کو خان صاحب یا ملے نہیں ہیں یا جانتے ہی نہیں تھے. ہاں بالکل ایسے ہیں, لیکن جیل میں تھے خان صاحب جب ٹکٹس دی گئی. بالکل. اور اچھا ایک چیز اور ہے, ان کو ٹکٹ تو خان صاحب جیل میں تھے, اب ان کو ٹکٹ ملا. اور عمران خان صاحب تک ضرور یہ خبر پہنچی ہوگی کہ اکتوبر میں جب اسلام آباد کی طرف مارچ ہوا تھا, نومبر میں ہوا تھا, تو کون کون مطلب لیڈ کر رہا تھا یوتھ کو, لوگوں کو, اور کس نے کیا قربانیاں دی, اس میں سہیل افریدی صاحب کا نام شامل ہے. تو دیکھیں ایک تو اب میں اس بات کو ایسے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ گروپنگ شروپنگ ساری ختم ہو گئی ہے, سب ایک پیج پر اس وقت تو نظر آتے ہیں, اور اتنی یعنی کلیئر ہے ان کے پاس میجورٹی کہ وہ تو کل رات کو ہی بنانا چاہتے تھے, لیکن پھر لیگل ٹیم نے کہا کہ اتنی جلدی آپ نہ کریں, اس میں ہم نے قانونی کوئی ایسی پیچیدگی پیدا نہیں کرنی کہ عدالت سے جا کے کوئی ہمارے خلاف چیزیں ہو جائیں. اور پھر دوسرا جو آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی, ایک اور جو 10-12 گھنٹے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو آپس میں لڑ رہے تھے, گروپنگ تھی, مختلف چیزیں تھیں, پچھلے امین کے ساتھ تھے, کچھ کدھر کچھ کدھر. لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد جو ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سارا ایک پیج پر آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اس وقت کے پی کے لوگوں کی ضد بن چکا ہے سہیل آفریدی. سہیل آفریدی, مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی کا راستہ اب روکا جا سکتا ہے. اور دیکھیں فہیم بھائی, اگر اپوزیشن کی جانب سے کوئی آ رہا ہوتا امیدوار, تو اب تک وہ اپوزیشن کی میٹنگز تو نظر آ رہی ہوتی نا, کوئی پریس کانفرنس نظر آ رہی ہوتی, نظر آ رہا ہوتا کہ پرویز خٹک کے پاس کوئی لوگ جا رہے ہیں, پرویز خٹک کسی کے پاس جا رہے ہیں, کچھ لوگ مولانا کے پاس آ رہے ہیں, وہ کہ فیصل کریم کنڈی سب صرف گئے, وفاقی وزراء جا رہے ہیں, شہباز شریف مولانا کے پاس جا رہے ہیں. 26 آئینی ترمیم سے پہلے جو ماحول تھا وہ ماحول نظر آتا. اور آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے, آپ بھی اس وقت مولانا صاحب میں نے چیک کیا, وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے کنڈی صاحب کی, وہ ذرائع میرے بتاتے ہیں کہ وہ صرف فوٹو کھنچوانے آئے تھے. بالکل مولانا نے کلیئر بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ بات نہیں ہوگی, بالکل بالکل نہیں. اس کے علاوہ دیکھیں میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ بات اپنے پیاری کی ہے کہ اس میں یہ جو فیصل کریم کنڈی گئے ہیں تو یہ صرف ایک تصویر کے لیے گئے ہیں اور خود کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں, خبروں میں رکھ رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. بھائی آپ نے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ میں استعفیٰ فوراً منظور کر لوں گا, میں استعفیٰ پڑا نا, جا کے کر لینا منظور, کیوں نہیں کرے؟ اب آپ بیٹھے اسلام آباد میں, آپ پشاور بھی نہیں جا رہے, یعنی یار اندازہ لگائیں گورنر کے پی کے نہیں جا رہے, پشاور نہیں جا رہے, یا مجھے استعفیٰ منظور کرنا پڑے گا. لیکن اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کو وفاق کی سپورٹ حاصل تھی, اور انہی کے وہ نمائندے تھے جو ہم کہتے تھے کہ ان کو وفاقی حکومت نہیں گرنے دے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ دیکھیں نا جو پریس کانفرنس کی تازاڑ نے اور اختیار ولی نے, وہ تو صرف روئے نہیں ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, انہوں نے تو بیچارہ علی امین اور علی امین کو ہٹا دیا. اور دیکھیں نا کل ڈی جے ایس پی آر نے کیا کہا, انہوں نے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک ان کو وہ حکومت چاہیے جو آپریشن کی مخالفت کرے, یعنی وہ بھی ایک دبے الفاظ میں ان کی بات ہی کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اس لیے ہٹایا عمران خان نے کہ وہ آپریشن کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر محمود جان بابر صاحب نے بہت عام سوال کیا. محمود جان بابر نے کہا, محمود جان بابر جو ہیں وہ سما ٹی وی کے بیورو چیف ہیں پشاور میں اور بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ڈی جے ایس پی آر سے یہ کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک نیریٹو پی ٹی آئی غلط بنا رہی ہے, ٹھیک نہیں بنا رہی, اور اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ پولیٹیکل نیریٹو جو بھی پی ٹی آئی کا اس کو چھوڑ دیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے, مطلب ابھی بھی ظاہر ہے وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو وہ ہیں چلیں, انہوں نے جتنے بھی آپریشن ہوئے کے پی کے میں ان تمام میں کے پی کے پولیس ساتھ تھی, اس میں ضلع انتظامیہ ساتھ تھی, کرفیو لگانا تھا, ڈی سیز نے کمشنرز نے نوٹیفیکیشن کیے, آپ کے ہر چیز میں آپ کے ساتھ تھے وہ, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے حکومت سپورٹ نہیں کر رہی تھی؟ پھر خیر ان پہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے, ہم پولیٹیکل نیریٹو کی بات کر رہے ہیں. لیکن فہیم بھائی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, مجھے بہت شدید لڑائی اور تصادم نظر آ رہا ہے, اور کیونکہ عمران خان صاحب جو کچھ چاہتے ہیں سہیل آفریدی سے, اور جس مقصد کے لیے سہیل آفریدی کو لا رہے ہیں وہ دمادم مست کلندر کے لیے لا رہے ہیں. میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ اگر سہیل آفریدی کا راستہ روکا جاتا ہے, پرویز رشید مشرف کے دور میں مار کھائی اس نے, اس سے جاوید ہاشمی صاحب نے مار کھائی, اور بہت سارے لوگوں نے مار کھائی, لیکن کچھ لوگوں نے
یہ توبہ کر لی کہ کبھی ملٹری کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کرنی. لیکن آج میں نے پرویز رشید صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا راستہ روکو, ایک جمہوری پروسیس کو روکو, اس کو یہ ایم پی اے بنا, یہ وزیر بنا, اب اس کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکا جا رہا ہے. لیٹس سپوز کہ اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ وفاقی حکومت مل کے روک دیتی ہے, اس کا راستہ روک لیتے ہیں, وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیتے, تو کیا خیبر پختونخوا سے کوئی ایک کہہ سکتے ہیں کہ تحریک شروع ہوگی جو اس سارے سسٹم کی ایسی کی تیسی پھیر سکتی ہے؟ دیکھیں فہیم بھائی, پتہ نہیں آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرے خیال ہے کہ اب تک کے پی کے اندر سے اگر کوئی جسے آپ کہتے ہیں کہ اے جے کے والے حالات نہیں بنے, جیسے اے جے کے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس حکومت کو, وفاقی حکومت کو گھٹنوں پہ لا کے اور ان سے ناک کی لکیریں نکلوائیں مظفر آباد میں, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز مائنس ہو گئی تھیں اور عام لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں آ گئے. دیکھیں اب تک اگر کے پی کے اندر آزاد کشمیر جیسے حالات نہیں بنے تو اس کی کریڈٹ اس کا علی امین گنڈا پور صاحب کو دیں. 4-5 بار ایسے ہوا کہ کچھ جو متاثرین تھے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. ہر بار علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کیا کہ اپنے کچھ لوگ بھیجے, انہوں نے ان کو اپنے پیچھے لگایا اور ان کو گھما پھرا کے چپ کر کے بٹھا دیا, اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے جا کے اور متاثرین کو 1-1 کروڑ روپیہ دے دیا اور اس طرح سے کمپنسیٹ بھی کر دیا اور ان کو مینیج کر لیا. دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹا دیں گے پھر تو لوگ خود سے پھر کوئی نہ کوئی چیز کریں گے نا. اور دیکھیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پورے پاکستان میں واحد کے پی کے گورنمنٹ ہے جو عوام کی نمائندہ گورنمنٹ ہے, جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہے. باقی تو سارے فارم 47 والے جن کے ساتھ عوام نہیں ہے. اس کا ثبوت ہے, اور پھر اس کا ثبوت ہے بالکل صدیق بھی, وہ ایسے کہ جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں ابھی پنجاب اور سندھ کے اندر, ان سب میں آروز جو ہیں وہ انتظامیہ سے آتے ہیں. لیکن اب خیبر پختونخوا کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخاب کا اعلان کیا گیا ہے, اور یہاں پر سکندر سلطان راجہ صاحب کے 2024 کے انتخابات کے بعد 2 ڈی آر او لگائے گئے ہیں, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیسرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صاف شفاف منصفانہ الیکشنز کروانے ہیں اور وہاں پہ اپنے جھوٹو پھیرنا ہے. نہیں, یہ دوبارہ بتائیں, میں آپ کی بات سمجھا نہیں. یہ آر اوز کون لگائیں؟ الیکشن کمیشن کے افسران. دیکھیں پنجاب اور سندھ میں جتنے بھی بائی الیکشنز 2024 کے بعد ہوئے ہیں, ڈی آر او لگائے جاتے ہیں ان دونوں صوبوں میں انتظامیہ سے, یعنی کہ ڈپٹی کمشنر یا بیوروکریسی, جو کہ عام انتخابات میں تھے. لیکن اب خیبر پختونخوا کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں, ایک چترال میں اور ایک ہری پور میں. وہاں پر آر او اور ڈی آر او کون ہیں؟ الیکشن کمیشن کے آفیسرز ہیں, جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صاف شفاف اور منصفانہ الیکشنز ہوں گے. خیبر پختونخوا میں, سندھ اور بلوچستان میں, پنجاب میں اگر بائی الیکشنز ہوں گے تو وہاں پر بیوروکریسی کرائے گی جو کہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہو. اگر آپ سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں اگر بیوروکریسی سے لیں گے آر اوز اور ڈی آر اوز تو وہ دھاندلی میں حصہ نہیں بنیں گے, تو اس لیے الیکشن کمیشن کے افسران بھیج کر جھلو پھرو. تو نہیں, جھلو یہ نہیں پھرے گا. خیبر پختونخوا میں جھلو. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے میں فارم 47 جاری کرنا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اتنا آسان نہیں ہے اور بڑا مشکل ہے, لیکن ظاہر واردات تو ڈالیں گے. لیکن فہیم بھائی, میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب بنتے ہیں تو بھی لڑائی ہے, نہیں بنتے تو بھی لڑائی ہے. آپ بنتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ان سے کام لینا چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں آپریشن رکوائیں, سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن ہے وہ واپس لیں, اور وہاں سے آپ کہیں کہ ہمیں یہاں پہ فوج نہیں چاہیے کے پی کے میں, اور آپ وفاق سے تعاون ختم کر دیں. آپ وفاق کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے جو بھی صوبے کے معاملات ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور دمادم مسک کے اندر کریں. 10 کام وفاق لیتا ہے تو 2 کام صوبہ لے سکتا ہے ان سے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی لڑائی ہوگی اگر سہیل آفریدی آ جاتے ہیں, جو اس وقت تک نظر آ رہا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. میں تو بار بار دیکھیں حوالہ دیتا ہوں کہ کے پی کے آپ جرنلسٹ جو ہیں ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پنجاب میں اور وفاق میں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کتنا بڑا کارڈ کھیل دیا, اور اس کا اندازہ آپ ہو گیا پچھلے 48-72 گھنٹوں میں کہ دیکھیں ایک تو افریدی ٹرائب سے ہیں, خیبر سے ہیں, یعنی کہ قبائلی اضلاع سے ہیں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ کل جو افریدی ٹرائب کے جتنے بڑے تھے وہ سہیل افریدی صاحب کے گھر گئے ہیں, ان کے عزیزوں سے ملے ہیں اور ان کو یہ کہا کہ آج سے ہمارے وزیر اعلیٰ آپ ہیں. مطلب وہ تمام جو قبائلی اضلاع کے ٹرائبز تھے وہ اون کر رہے ہیں. تو ایک بڑی شفٹ ہے اس سینس میں. اگر دیکھیں جو فاٹا میں انضمام چاہتے تھے یا معدنیات والا معاملہ ہے, ایون اور طور پی ٹی ایم والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف خیبر پختونخوا
کہ ایک خیبر سے یا وزیرستان یا فاٹا قبائلی ضلع سے چیف منسٹر آ رہا ہے؟ دیکھیں ان کے آنے سے ایک اور بھی مسئلہ ہے، جب یہ وزیر اعلیٰ اگر بن جاتے ہیں تو پی ٹی ایم کے خلاف جو غیر قانونی، غیر آئینی اور جو ان کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہیں وہ بند ہو جائیں گی اگر یہ بن جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آفریدی ٹرائب جو ہے اس کے لیے بہت خوش آئند ہوگا کہ یائی آفریدی صاحب کے چیف جسٹس پاکستان بننے کے بعد جو آفریدی ٹرائب کو باتیں سننی پڑتی ہیں، شاید افریدی تو آفریدی ٹرائب کو جو باتیں سننی پڑتی ہیں تو وہ جو ہے کافی وہ ان کو ایک ہو سکتا ہے بہتری آ جائے، پازیٹیو۔ نہیں وہ بہت بہتری آ جائے گی۔ دیکھیں اگر یہ کمزور پوزیشن والے بندے ہوتے، کمپرومائز ہوتے یا کمپرومائز کرنے کے حوالے سے کوئی امکانات ہوتے تو پھر ان کو بننے دیا جاتا ہے۔ جتنے سخت ریئیکشن آ رہے ہیں نا، جتنی سخت پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آگے معاملات ٹھیک نہیں ہے، بڑی لڑائی ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان کو سامنے آنا پڑا۔ بالکل ایسے۔ بہت شکریہ صدیق جان، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ۔ دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب علی امین صاحب کو کب ریپلیس کرتے ہیں۔ مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی۔